उलमा और आवाम के दिलों को मुसख्खर कर दिया। इस तस्खीर की भी जबरदस्त सलाहियत इनके पास मौजूद है। जो इनका मुखालिफ हो वो सिर्फ इनसे 5 मिनट मुलाकात कर ले। 5 मिनट की मुख्तसर सी मुलाकात उस मुखालिफ को इनका सबसे बड़ा सच्चा मुहिब और आशिक बना देगी। वो नहीं जानता कि सरकारी मसूली के उर्फ में गुलजारे मिल्लत के यहाँ का दस्तरखान कितना निराला होता है। और अल्लाह हमने तो आज से 8 साल पहले हजरत के दस्तरखान पे खाना खाया, लेकिन 8 साल से अब तक फिर दोबारा खाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ। जबकि हजरत का बड़ा अखलाक है कि हमेशा जब भी मिले ठोकते रहे कि उस समय आना है, मुझे से छोटों को भी नवाजते रहे। मगर इत्तेफाक की बात है कि छोटे छोटे लोग इन्हें पीले मिलाद पढ़ने में वारवी शरीफ के मौके पर कितना मसरूफ हो जाते हैं। जो माइक पर खड़े होकर फूकना जानता है उसकी भी डायरी वारवी शरीफ में फुल हो जाती है। तो जब छोटे छोटे लोगों का हाल होता है कि हम लोग दावत ले लेते हैं तो फिर हम लोग नहीं जा पाते हैं। मगर 7 साल पहले दस्तरखान पे जो खाना खाया था उसकी लज्जतें आज तक महसूस की। चाहे कलकत्ता का रॉयल होटल हो, चाहे साहब बम्बई का बाबा होटल हो, चाहे कोई जमजम होटल हो, मगर सारे होटलों में वो लुत्फ नहीं है जो चटाई पर बैठकर गुलजारे मिल्लत के दस्तरखान पे खाने। सुभान अल्लाह, ये मुबालगा नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप भी शरीक हुए होंगे, आपको भी इसका अंदाजा होगा। अखलाक के वो धनी हैं कि सैकड़ों उलमा कराम स्टेज पर आते हैं। ऐसा नहीं कि 500 रुपए का लिफाफ सबको दे दिया जाए, सब आए हैं मेरी मोहब्बत में आए हैं, नहीं। बल्कि हदीस पाक में आया है कि आने वाला शख्स जैसा भी हो उसके मर्तबे के मुताबिक उसकी इज्जत किया करो। जो जिस कद के आलिम होते हैं, 1 लाख रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक, एक जबरदस्त नजराना और लिफाफ इस कदर शायान शान नवाजते हैं कि एक बार कोई वहां चला जाए सारी जिंदगी गुजारे मिल्लत के अखलाक के कैदी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी दौलत है जिसको खुल्क़े अजीम की नेमतों में से छोटा सा हिस्सा मिला। अल्लाह ने अपने महबूब को खुल्क़े अजीम के मनसब के फाइज पर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और हुजूर से बड़ा अखलाक का धनी कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ। सरकार दो जहां अपने गुलामों के साथ मिलकर खाना खाते थे, अपने गुलामों के साथ मिलकर काम करते थे। जो जिनके नाम पे जान हथेली पे लेके मैदान जंग कटने को तैयार रहते थे, अरब के उन अल्हड़ों को, उन बद्दुओं को, उन जंगलियों को किसने सिविलाइज्ड बनाया, किसने मुहज़्ज़ब और अखलाक बनाया? बहुत बड़े स्कॉलर हैं यूरोप के डॉक्टर विलियम म्यूर, वो कहते हैं द फर्स्ट पेक्यूलियरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द इस्लाम इज द सबडिविजन ऑफ अरब्स। Every tribes were different to another if they were united by blood or by any interest are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center. विलियम म्यूर कहते हैं अरब के अल्लाह, अरब के प्रतियाभंग करने वाले, पड़ोसी की औरतों से बदसलूकी करने वाले, अपनी सौतेली माओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, कत्ल की जबान जानने वाले, मामूली बकरी चराने के नाम पे हजारों को कत्ल करने वाले, एक मां के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तलवार नियम से बाहर निकालने वाले, इन अल्लाहों को तहजीब और अखलाक की चूटी पे किसने फाइज दिया कि अचानक कौन सा इंकलाब आ गया कि वही कत्ल करने वाला एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा है, एक मुसल्ले पे खड़े होकर अमीर गरीब काले गोरे नमाज पढ़ रहा है। आखिर ये कौन सी निगाह थी मुस्तफा की जो तमाम तलवारों को नयाम में डालकर एक दस्तरखान पे बिठा के खिलाया? कहां मक्के का मुहाजिर, कहां मदीने का अंसार, कहां बिलाल हबश का, कहां रूम का सुहैब, कहां फारस का सलमान, कहां कुरैश का अबू बकर और उमर, सबों को एक दस्तरखान पे बिठा के खिलाया। पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई, सबों के दिल आपस में जुड़ गए, अमीर गरीब मजदूर बादशाह सब एक सब में खड़े हो गए। भाई व्हाट फोर्स, किस ताकत के जरिए इनके दिलों की से नफरतों को मिटाकर मोहब्बत की जंजीर और छाती में बांध दिया? कौन है छोड़ने वाला? कौन है इन पत्थरों को दस्तरखान पे बिठाने वाला? कौन है इन जंगलियों को मुहज़्ज़ब अखलाक देने वाला? खुद नफे जो
مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ کہتے بھائی کس طاقت نے ان مردوں کو زندہ کیا؟ ولیم نیور خود جواب دیتا ہے اٹ واز سولڈ بائی پروفیٹ محمد. یہ زندگی محمد عربی نے عطا فرما. بے شک زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. چوراہ پہ اور ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. ایک قوم مسلم، تم نے مسجدوں کو اجاڑا اس لیے ظالموں کی تلواریں تیری گردن پہ لٹکی ہوئی ہیں. تم نے مدرسوں کو اجاڑنے کی کوشش کی اس لیے آج کافر ٹھیک اور دلیر ہو کر تمہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی تمنا کر رہے ہیں. تم نے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دیا. تمہارا برتھ ڈے پارٹی، تمہاری شادی، تمہارا بیاہ، تمہارا ختنہ، تمہارا عقیقہ، یہ سب کافرانہ کلچر کو لیے ہوا ہے کہ آج کافر کا ڈی ایم وہ بھی اپنی شادی میں 500 روپے خرچ کر کے کورٹ میرج کرتا ہے اور شادی میں 2 لاکھ خرچ ہونے والے پیسوں کو غریبوں کے علاج کے لیے دان کر دیتا ہے. اور تمہارا امیر کروڑوں روپے بے دریغ پانی کی طرح خرچ کرتا ہے. اس کے باوجود اسے احساس تک نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. احساس تک نہیں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. برتھ ڈے پارٹی پہ بنگلور میں ایک سنی رئیس بریلوی مالدار وہ قوالی کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے والا اگر زکات کلیکشن کرنے میں جاتا ہوں 500 روپے دے کے کہتا ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساروں کو دینا ہے. جو 5 لاکھ روپے صرف بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پہ قوالی کے پیچھے خرچ کیا اسے مدرسے میں خرچ کرنے کے لیے اس کو ملال پہ آتا ہے، اس کو یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. تمہارا مالدار عیاش ہو گیا. تمہارے غریب جو جنت خرید لیتا، جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میری امت کے غریب مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے. اس پر زکات فرض نہیں ہے، زکات کا حساب نہیں ہوگا. غریبوں پہ حج فرض نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا. غریبوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے سڑیا سڑا ہوا جانور کیوں ذبح کیا، اور تمہارے پاس پیسے تھے تو تم نے موٹا تازہ جانور کیوں نہیں ذبح کیا. اس سے سوال نہیں ہوگا. اس سے سوال نہ ہوگا کہ تیرا پڑوسی بیمار تھا تم نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا. اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تیرے پڑوسی کی غریب لڑکی بن بیاہی گھر میں بیٹھی تھی تم نے شادی کا خرچے کا انتظام کیوں نہیں کیا. یہ سوال نہیں ہوگا. نہ صدقات کا سوال ہوگا، نہ خیرات کا سوال ہوگا، نہ فطرے کا سوال ہوگا، نہ قربانی کا سوال ہوگا، نہ زکات کا سوال ہوگا، نہ حج کا سوال ہوگا. صرف نماز پڑھنا جس میں پیسہ نہیں لگتا. نماز فرض اعظم ہے. نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. روزہ رکھنے میں پیسہ نہیں لگتا. 12-15 گھنٹے اللہ کے نام سے بھوکا رہ جائے سال کے 1 مہینے. یہ روزہ ہر امیر غریب سب پر فرض ہے. یہ نماز امیر غریب مرد عورت دیہاتی سب پر فرض ہے. چونکہ زکات امیروں پہ ہے اس سے سوال ہوگا. صدقہ امیروں پہ واجب ہے اس سے سوال ہوگا. قربانی امیر پہ واجب ہے اس سے سوال ہوگا. حج امیر پہ فرض ہے اس سے سوال ہوگا. امیروں سے سوال ہوگا. اور غریب نماز روزے کا جواب دے کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت چلا جائے گا. جو غریب سب سے پہلے جنت جانے میں سبقت کرتا، لیکن اس غریب کے گھر میں مالدار کے مقابلے میں زیادہ زناکاریاں ہیں. اور غریب کے گھروں میں مالدار کے مقابلے میں زیادہ چرس پینا ہے، زیادہ بھانگ کھانا ہے، زیادہ تاڑی پینا ہے، زیادہ شراب پینا ہے، زیادہ بد اخلاقیاں وہاں ہے. تم مختصر سی محنت سے جنتی بن گئے ہوتے. تم پر تو زکات فرض نہیں، حج فرض نہیں ہے، لیکن تم نے عالموں سے دوری بنا کے رکھنے کی وجہ سے تمہارے یہاں کم مالداروں کے مقابلے میں کثرت سے زنا اور شراب کا ماحول پایا جاتا ہے. مالداروں کو اللہ نے نوازا تھا، وہ 1 نہیں 5 حج کر لیتا. وہ زکات کا پائی حساب لگا کر 1 کروڑ اللہ نے مال دیا تو 2.5 لاکھ روپے زکات دیتا. اس کے علاوہ مزید نفل خیرات سے غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا. مگر فضول خرچوں پہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں. جو مال سے جنت خرید سکتا تھا دین کی راہوں میں اس کو درد ہوتا ہے. تیرا مالدار عیاش ہو گیا، تیرے غریب بھی شرابی ہو گئے. یہ بتا دے کیسے تو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. یہ مت بول، یہ بول کہ تو کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیری تہذیب کہاں ہے. آج بھی فتح سلطنت دینے کو تیار ہے، حکومت دینے کو تیار ہے. تو بن جا ابو بکر عمر کا غلام. عرب بھی تمہارا ہے، عجم
بھی دوبارہ نعرہ تکبیر کو تیار ہے. اللہ آج حکومت دینے کو تیار ہے. کوئی ہو تو صحیح ابو بکر عمر کا سچا وارث, سچا غلام, تو اللہ جنت وہاں دے گا, عجم یہاں دے گا, روم یہاں دے گا, چائنا یہاں دے گا, جاپان یہاں دے گا. مگر بدعملی ہے شیطانوں کے بہکاوے میں پھنس کر, اور امید ہے کہ رحمان ہم پر رحمت کی بارش کیوں نہیں کرتا ہے. کوئی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے, سب کچھ تیرے ہیں, شرط ہے کہ تو مصطفیٰ کا پکا و سچا وفادار غلام بن جا. ورنہ یہ کافر جو کہتے ہیں کہ میں اسلام مٹا دوں گا, ایسا کبھی نہیں ہوگا, تم جان لے. اسلام نے دنیا کو سائنس کا دروازہ دکھلایا, اسلام نے اسکول کالج کھولنے کا راستہ دکھلایا, اسلام نے شرافت اور تہذیب کا راستہ دکھلایا, اسلام نے مانوتا اور موریلٹی کا راستہ دکھلایا. تو جس نے پاکیزگی, پیورٹی, آنیسٹی, کنسسٹنسی, موڈیسٹی کا راستہ دکھلایا ہو, وہ اسلام ختم ہو جائے گا, وہ اسلام مٹ جائے گا. اور جس نے کفر کو پاک سمجھا ہو, جس نے صاحب اپنے گری چیزوں کے سامنے پیشانی ٹیکا ہو, وہ خالی آ جائے گا. اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو حق ہے ہمیشہ غالب رہے گا, باقی ہمیشہ سرنگو رہے گا. آج بھی آواز آتی ہے کعبہ سے, آج بھی آواز آتی ہے گنبد خضرا سے. عزت تو اللہ تجھے دینے کو تیار ہے, تو لینے کا صرف پیدا کر, تو لینے کا صرف پیدا کر. اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. البتہ بدعملی کی وجہ سے وقتی طور پر مصیبتوں میں مسلمان گرتا ہے, کافر گردن پہ مسلط ہو جاتا ہے. جیسے تاتاری کافی فساد کے مسلمانوں پہ مسلط ہوئے اور مسجدوں کو اجاڑا, مدرسوں کو توڑا, وہاں کی خانقاہوں کو اجاڑا, 70,000 مسلمانوں کو ذبح کیا, اس کی کھوپڑی پہ بیٹھ کر شراب پیا. لیکن جس دن مسلمانوں نے سچی توبہ کی, وہی کافر جو بغداد اجاڑا تھا, انہی کافروں کو مسلمان بنا کر دوبارہ بغداد کے سجانے میں اللہ نے اسے بدل لیا. پھر بغداد آزاد ہوا. بدعملی کی سزا ملی, بغداد میں لاشیں سڑ گئی, بدعملی کی سزا ملی, مالداروں کے گھروں میں لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں رہا. بدعملی کی سزا ملی, مساجد و مدرسہ خانقاہوں کو تباہ و برباد کر دیا. بدعملی کی سزا ملی, ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا. بدعمل مسلمانوں کو اللہ نے سزا دی. اس کے بعد جب کافر نے کہا کہ اب اسلام کا سورج دوبارہ طلوع نہیں ہوگا, تو اللہ نے انہی کافروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی, اب وہی اسلام کا پرچارک بنا. پہلے سے زیادہ بارونق شہر بغداد بن گیا. یہ قاعدہ قیامت تک رہے گا. جب مسلمانوں میں بدعملی آئے گی, مسلمانوں کے اخلاق مٹے گا, مسلمانوں میں نماز کے تعلق سے سستی پیدا ہوگی, مسلمان شراب زنا کی طرف مائل ہوں گے, تب کافر اس کی گردنوں پہ مسلط ہوگا, ان کی لاشوں کو سڑائے گا, ان کے گھروں کو اجاڑے گا, ان کے جوانوں کو ذبح کرے گا, ان کی عورتوں کی آبرو سے کھیلے گا. اور جس دن یہ کافر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے بعد بولے گا اب ہم نے اسلام مٹا دیا, ہم نے مسلمانوں کو ذبح کر دیا, اب دوبارہ اسلام کا سورج نہیں چمکے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کفار و مشرکین سے پھر دوبارہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا, اور اس سے اسلام کا کام لے گا. اسلام کا گلشن لہراتا نظر آئے گا. یہی 1400 سال سے آ رہے ہیں. پہلا دن جس دن 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, کافر بولا مٹا دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر کافر بولا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر مشرک بولے اسلام کو ختم کر دیں گے, 50 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. آج سے 100 سال پہلے اسلام اجارنے کا سپنا دیکھنے والا وہ تو مر گیا, مٹی میں مل گیا. لیکن آج جو اسلام 100 کروڑ لوگوں کے دل میں تھا, آج بحمدہ تعالی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں 200 کروڑ لوگوں کے سینے میں وہ اسلام موجود ہے. اور ان کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد سمر, محمد قمر, محمد افسار, یہ 200 کروڑ محمدی فوج اس وقت 1000 دشمنی کے باوجود موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی جب جب بڑھی ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. ہے نور خدا کفر کی حرکت میں خندقن, چراغ بجھایا نہ جائے. ہے نور خدا کفر کی حرکت میں خندقن, چھوپوں کے چراغ بجھایا نہ جائے. اسلام عظیم الشان ہے. اسلام کے قریب جو آتا ہے اسلام اسے عزت دیتا ہے. اسلام سے قریب جو آتا ہے اگر وہ بدری کا چلانے والا ہو, اللہ اسے سلطنت عطا کر کے حاکم بنا دیتا ہے.
جیسے عرب کے بکری چرانے والوں کو اللہ نے روم کا حاکم بنا دیا، عرب کے کھجور کی کھیتی کرنے والوں کو روم کا حاکم بنا دیا، عرب کے خانہ بدوشوں کو جس کا گھر ان کے کاندھے پہ رہتا تھا ان خانہ بدوشوں کو آدھی دنیا کا فاتح وکٹوریس اور حاکم بنا دیا۔ آنکھ بند کر کے دنیا میں زندہ مت رہیے، ہوس میں گرفتار مت ہوئیے، صرف مجنون پاگل بن کے مت زندہ رہیے، فرائض و واجبات کو چھوڑ کر صرف مباح اور جائز اور نفل چیزوں کے پیچھے پاگل مت رہیے۔ میری مریدی اچھی چیز ہے، مزار پہ جانا اچھی چیز ہے، چادر چڑھانا اچھی چیز ہے، مرید ہونا اچھی چیز ہے، 12ویں کا جھنڈا اچھی چیز ہے، 11ویں کا بکرا اچھی چیز ہے، مگر یہ فرض واجب نہیں کہ کل قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے جلوس محمدی میں کیوں نہیں نکلا، تم نے چادر کیوں نہیں چڑھائی، تم نے فاتحہ کیوں نہیں دلائی، تم نے توشہ قادریہ کیوں نہیں کیا، تم نے لنگر کیوں نہیں اٹھایا۔ یہ نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ قبر سے 4 ہاتھ دوری پہ رہنا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے ایک چادر پڑی رہے تو چادر چڑھانے کو رسم مت بنانا۔ اسلام رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے، اسلام آداب و اخلاق کا مذہب ہے، اسلام تہذیب و ثقافت کا مذہب ہے، اسلام تعلیمات کا مذہب ہے، اسلام ناریاں پھوڑنے پہ زور نہیں دیتا ہے، اسلام اخلاق سجانے، کفر مٹانے، شرکی اعمال تباہ کرنے، اپنے دلوں کو زندہ کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہی بخاری میں ہے، یہی مسلم میں ہے، مگر جب سے ہم نے اخلاق، آداب، حیا، شرم کو چھوڑ کر صرف چادر، گاگر، فاتحہ، میلاد، توشہ، لنگر، اجمیر جانا، چادر چڑھانا، سندل اٹھانا، اس کو میں نے شروع کیا، تب سے ہمارے آداب مٹ گئے، اخلاق کا جنازہ نکل گیا، ہم بے ادب ہو گئے، عالموں کا ادب نکل گیا، مسجدوں کا احترام ختم ہو گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی اور زکات بھی ادا کی جائے گی، جلوس محمدی بھی ہوگا۔ جو کہتا ہے کہ فاتحہ میلاد حرام ہے وہ بھی جہنمی، اور جو کہتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، فاتحہ میلاد چادر پوشی یا یہی سب کچھ ہے، وہ بھی جہنمی۔ اور بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال کا کہ چادر پوشی بھی ہوگی، نماز بھی ادا کی جائے گی، زکات بھی ادا ہوگی، اور پھر مزار پاک پہ حاضری بھی دی جائے گی، پاکی کا جلوس بھی ہوگا، فرض کو فرض سمجھا جائے گا، نفل کو نفل سمجھا جائے گا، اور یہی سیدھا راستہ تمہیں جنت الفردوس کا راہی اور مسافر بنا دے گا۔ یہ ہے کہ فرض کو فرض سمجھیے۔ اجمیر جانا، بریلی جانا، نمازیں چھوڑ کے جانا کچھ بھی نہیں ملے گا، چونکہ نماز فرض اعظم ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ دستار بندی کا جلسہ فرض نہیں ہے، بچوں اور اساتذہ سمیت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب ایسا نہیں کہ نماز ہوگی دستار بندی کی جلسہ نہ ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، اجمیر بھی جایا جائے گا، نماز بھی ہوگی۔ بریلی جائے نماز چھوڑ کے کچھ نہیں ملے گا، اور نماز پڑھتے ہوئے بریلی بغداد اجمیر جائے تو فیض نماز بھی ملے گا۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس سے ہٹ کے چند ریتی رواج کے غلام مت بنیے۔ یہی پیغام حضور گلزار ملت پورے بھارت میں اپنی پریکٹیکل سے اور اپنی زبان سے یہی پیغام دیتے ہیں۔ خود نمازوں کے بہت بڑے پابند، میں نے 5-5، 6-6 گھنٹے تک حضرت کے ساتھ کار میں سفر کیا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ جوانی میں 80 سال کے بوڑھوں میں بھی اتنی نمازوں کی پابندی میں نے نہیں دیکھی جتنی پابندی اس جوان شیخ میں ہے۔ یہ شیخ نمازوں کے پابند، فرائض و واجبات پہ زور دینے والا، مدارس کو زندگی دے کر ہر گھر میں علم پہنچانے کا درد سینے میں رکھنے والا، اور پھر جوہلا کے سینوں میں اولیاء و صالحین سے مربوط ان کو رکھنے کے لیے پھر تبرکات کی برکتیں سمجھانے والا، فاتحہ نیاز دعا درود کی برکتیں بھی سمجھانے والا، چونکہ اس سے بھی دل کا رشتہ گہرے رنگ سے جڑا رہتا ہے۔ مگر فرائض و واجبات کے بعد، فرائض و واجبات سے ہٹ کے وہ لوگ سوکھ گئے جو نماز روزے کے گھمنڈ میں جیتے تھے، دیوبند ندوہ والے جنہیں نماز میں بڑا گھمنڈ تھا، لیکن یہ بزرگوں کی روایتیں ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے ان کا مدرسہ سوکھا، ان کا دل سوکھا، ان کے عقائد سوکھے، ان کا دل، ان کا چہرہ سب مر گیا۔ اور یہاں الحمدللہ فرائض و واجبات کے ساتھ یہ چند اچھے مراسم بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شیخ کا چہرہ گلاب کی طرح ہرا ہے، ہمارے علماء کا چہرہ گلاب کی طرح ہرا ہے۔ سنی مطاف کعبہ میں جب طواف کرتا ہے ان کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ ان کا رشتہ مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑا ہوا ہے۔ اسے مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ سرکار گلزار ملت کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔
تو دوسروں سے مرید ہوں گے، ممکن ہے کہ نماز کے تعلق سے سستی پیدا ہو جائے، ممکن ہے کہ اجمیر کے جاتے ہوئے اجمیر کے مجاور رافضی سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے، لیکن اس شیخ کامل سے جڑنے کا یہ بینیفٹ ملے گا کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بیچ کی جو راہ ہے، راہ اعتدال، مسلک اعلیٰ حضرت، اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ کچھ ملے نہ ملے، مالدار تو نہیں بنیں گے، ارب پتی تو نہیں بنیں گے، اور حضرت دل سے دعا دیں گے تو ارب پتی بننا بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر دنیا ملے نہ ملے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا فیض یہی ملے گا۔ نہ خارجی بنو گے نہ رافضی بنو گے، سنی بن کر سیدھے جنت الفردوس کے راہی بن جاؤ گے۔ دونوں طرف گئے تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے بغض، صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے بغض، اس دور جدید کا ایک بڑا فتنہ ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں صحابہ کا بھی احترام ہے، اہل بیت کا بھی احترام ہے۔ اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر صحابہ کو گالی دینا کسی بھی طرح اسلامی کام، اسلامی گتیویدھی نہیں ہے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جس میں ہر سیاہ و سفید پہ خوب بحثیں ہوتی ہیں، سارے راستے دکھائے جاتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، انہی میں ایک نمایاں نام، ایک روشن نام حضور گزار ملت کا آتا ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر، لکھنؤ چھوڑ کر پورے بھارت کے چھوٹے بڑے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہی ایک مشن ہے کہ آپ مومن کامل بن جائیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار سپاہی بن جائیں، آپ کو دیکھنے کے بعد اسلام سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسی مسلک مہذب کی رسی کو مرتے دم تک ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شیخ کامل کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، حضرت کا سایہ بہت دیر تک اہل سنت کے سروں پہ قائم فرمائے۔ سرکار قائد ملت حضور محدث کبیر ہمارے جن بزرگوں سے ہماری عزتوں کا رشتہ قائم ہے، اللہ ان سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اس دارالعلوم اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔